मसीह यीशु के कदूस नाम में आप सबको सलाम और ज़िंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और मैं ईमान रखता हूं कि आज के कलाम के वसीला से आप बहुत ज़्यादा बरकत हासिल करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। और आज का जो हमारा अनवान है वो 7 के अदद के बारे में है कि 7 के अदद की बाइबल मुक़द्दस में क्या अफादियत है, और 7 के अदद के बारे में आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे। इस क्लास को शुरू करने से पहले अपने आप को सामने खुदावंद के सामने झुकाएंगे। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज के वक्त के लिए, इस घड़ी इस लम्हे के लिए। ऐ खुदावंद खुदा, उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो आज की क्लास में आए, सबको नाम बनाम बरकतों से माला माल करना, रोज़ों के अयाम में हर एक की मनाजात को पूरी करना। जो भी किसी की ख्वाहिश है, आए खुदावंद आसमान के दरीचे खोल कर उस पर नज़रसानी करना, क्योंकि तेरे पाक कलाम में लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज आए खुदावंद हम सब का मिल बैठना तुझे आसमान पर पसंद आए। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। अब मैं खुदावंद के बंदा भगत आरिफ जवेद साहब को दावत देता हूँ कि वो आज का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम हम सब के सामने बयान करें। मेरी तरफ से आप लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम पहुँचे। मैं चंद बातें खुदा के कलाम में से आपके सामने रखना चाहता हूँ। 7 के अदद से कि 7 का अदद बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत वसी है, लेकिन सारे हवाले जात मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। चंद एक हवाले 7 के अदद से मैं आपके सामने ये बयान करना चाहता हूँ कि खुदा ने 6 दिन काम काज किया, आसमान बनाया, ज़मीन बनाई, चाँद, सूरज, सितारे, समंदर, इंसान को बनाया। सब कुछ बनाने के बाद खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी। जब 7वें दिन को बरकत दी तो 7वें दिन ही खुदा ने आराम किया। और 7वां दिन इबादत का दिन है। 7वां दिन सब्बत का दिन है। 7वां दिन छुट्टी का दिन है। 7वां दिन आराम का दिन है। 7वां दिन सिर्फ खुदा के कलाम को सुनने का दिन है। 7वां दिन सिर्फ खुदा के कलाम को पढ़ने का दिन है। 7वां दिन सिर्फ गिरजे जाने का दिन है। तो आज दुनिया में देखें कि सारे काम अतवार को लोगों ने रखे हैं। खुदा ने सब्बत जो है उसको बरकत दी है, और ये इबादत के लिए दिन ठहराया है। तो हमने हर काम सब्बत को रखा होता है। मंगनी है तो सब्बत को, शादी है तो सब्बत को, चालिया है तो सब्बत को, कोई भी फंक्शन है तो सब्बत को। कहते हैं छुट्टी वाले दिन सारा अच्छा है। छुट्टी वाले दिन सारा अच्छा है, लेकिन खुदा का दिन जो है 7वां दिन वो सिर्फ इबादत का दिन है। तो आप इबादत का दिन जो है किसी और काम में सर्फ ना करें। खुदा का दिन जो है वो किसी और इंसान को ना दें। तो आज अगर सफ़र करते हैं लोग तो भी सारा इसी में करते हैं। तो खुदा ने तो 6 दिन थोड़े हैं काम काज करने के लिए। 7वें दिन अगर खुदा ने आराम किया तो हमें भी यही बताया कि
کہ تم بھی 7ویں دن صرف عبادت کرنا، 7ویں دن چرچ جانا، 7ویں دن اپنے خدا سے بات کرنا، 7ویں دن خدا سے ملاقات کرنا، 7ویں دن خدا سے اپنے ضرورت کے مطابق جو چاہو گے وہ مانگنا تو خدا آپ کو دیتا ہے۔ خدا کب دے گا؟ جب خدا کے حکم کو مانیں گے۔ تو اسی طرح میں زبور کی کتاب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ زبور کی کتاب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں چند ایک باتیں زبور کی کتاب میں سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ زبور کی کتاب 921 سال میں لکھی گئی۔ زبور کی کتاب کے 150 باب ہیں، 2460 اس کی آیات ہیں۔ زبور کی دراصل کتابیں 5 ہیں، ہمیں ایک ہی سہائی گئی ہے۔ زبور پہلا، اگر آپ اس کے اوپر ہیڈنگ پڑھے تو لکھا ہے زبور کی پہلی کتاب۔ زبور 42 اس کی ہیڈنگ پڑھے تو لکھا ہے زبور کی دوسری کتاب۔ زبور 73 پڑھے تو لکھا ہے زبور کی تیسری کتاب۔ زبور 90 پڑھے تو لکھا ہے زبور کی چوتھی کتاب۔ زبور 107 پڑھے تو لکھا ہے زبور کی 5ویں کتاب۔ یہ 5 کتابیں ہیں اور ان 5 کتابوں کو جاننا، پڑھنا، سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ان 5 کتابوں میں 73 زبور داؤد نبی کے ہیں، 51 زبور گمنام ہیں جن کے مصنف کا پتہ نہیں، شاعر کا پتہ نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ گمنام جو ہے یہ سلیمان نبی کے ہوں، کیونکہ سلیمان نے 1005 گیت لکھے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں 12 زبور بنی کورہ کے ہیں، 11 زبور بنی آصف کے ہیں، 2 زبور سلیمان نبی کے ہیں، 1 زبور مقدس موسیٰ کا ہے 90، 1 زبور حمان عزراہی کا ہے 88، 1 زبور ایتان عزراہی کا ہے 99۔ یہ سب مل کر 150 زبور بنتے ہیں۔ تو ان میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے صرف 2 حوالے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس میں 7 کا عدد کافی وسیع ہے۔ تو آج زبور 12 اس کی چھٹی یاد پڑھیں گے عمران صاحب، ہے ٹائم کہ نہیں؟ صرف 2 منٹ۔ اچھا، زبور کی کتاب 12 زبور اس کی چھٹی آیت میں لکھا ہے، خدا کا کلام ایسا صاف ہے، خدا کا کلام ایسا پاک ہے جیسے چاندی کو بٹھی میں تا کر 7 بار صاف کیا جائے۔ تو کیا اتنا صاف کلام ہے، اتنا پاک کلام ہے، تو اس کو پڑھنے والے بھی اسی طرح پاک ہونے چاہیے۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کا کلام ایسا پاک ہے جیسے چاندی کو 7 بار بٹھی میں پگھلا کر صاف کیا جائے اور اس میں کوئی میل وغیرہ نہ رہے۔ تو آج جی بتائیں۔ ہاں پڑھے 12 باب کی چھٹی ہے، زبور 12 زبور 12 اس کی چھٹی آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ خداوند کا کلام پاک ہے اور اس چاندی کی مانند جو بٹی میں پرتائی گئی اور 7 بار صاف کی گئی ہو۔ کتنا خدا کا کلام پاک ہے؟ جیسے چاندی کو 7 بار بٹھی میں پگھلا کر صاف کیا جائے، اتنا خدا کا پاک کلام ہے، اتنا خدا کا کلام پاک اور صاف ہے۔
تو اس کو پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے اسی طرح ایماندار ہونے چاہیے، پاک ہونے چاہیے، راست باز ہونے چاہیے، دیندار ہونے چاہیے۔ دعا کو لوگ ہی خدا کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ تو زبور 119 اس کی 164 آیت میرے ساتھ پڑھیں گے بشپ صاحب، کہ خدا کا کلام 7 کے عدد میں کیا بیان کرتا ہے۔ زبور 119 اس کی 164ویں آیت، میں تیری صداقت کے احکام کے سبب سے دن میں 7 بار تیری ستائش کرتا ہوں۔ کتنی بار؟ 7 بار۔ خدا کا بندہ زمانے سے کہتا ہے، خدا کا بندہ زمانے کے سامنے خدا سے مخاطب ہے کہ میں ایک دن میں 7 بار تیری عبادت کرتا ہوں، میں ایک دن میں 7 بار تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو ہمیں 7 بار عبادت کرنے کی اجازت ہے۔ تو ہم ایک بار بھی نہیں کرتے، کوئی ایک بار کرتا ہے، کوئی 2 بار، کوئی 8 دن کے بعد صرف اتوار کو کرتا ہے۔ تو بائبل مقدس کا کیا فرمان ہے کہ خدا کا بندہ کہتا ہے میں ایک دن میں 7 بار تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو 7 کا عدد بہت کامل عدد ہے، 7 کا عدد بڑا کامیاب عدد ہے۔ تو 7 بار صرف صادق ہی خدا کی پرستش کر سکتا ہے۔ امثال کی کتاب 24 باب 16ویں آیت میرے ساتھ نکالیں گے۔ رسولوں کے اعمال اس کا 24واں باب اس کی 16ویں آیت کا مطالعہ کریں گے، کیونکہ صادق 7 بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن شریر بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے صادق اپنی زندگی میں 7 بار گرتا ہے، صادق اپنی زندگی میں 7 بار گرتا ہے پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو شریر اگر گر پڑے، ایک بار ہی گر پڑے، تو اس کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، وہ اپنی مصیبت میں، اپنی بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے۔ اس لیے کہ صادقوں کی تمنا صرف نیکی ہے، صادقوں کی تمنا کیا ہے؟ صرف نیکی۔ اسی لیے وہ نیک راستے پر چلتے ہیں۔ صادق 7 بار بھی گر جائے تو خدا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ تو آج میں آپ کے سامنے امثال کی کتاب 9 باب پہلی آیت رکھنا چاہتا ہوں۔ امثال کی کتاب اس کا 9واں باب پہلی آیت، اس کی پہلی آیت، حکمت نے اپنا گھر بنا لیا ہے، اس نے اپنے 7 ستون تراش لیے۔ کتنے ستون تراشے ہیں جی؟ 7۔ تو 7 کا عدد جو ہے یہ کاملیت کا ہے۔ یہ 7 ستون جو ہے یہ مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کی 7 کلیسیاں ہیں، 7 کلیسیوں کے 7 خادم، 7 ستون ہیں۔ تو حکمت نے اپنا گھر بنا لیا ہے اور اپنے لیے کتنے ستون تراشے ہیں جی؟ 7 ستون تراشے ہیں۔ اگر آپ مکاشفہ کتاب پہلا باب اس کی 11ویں آیت میرے ساتھ نکالیں۔ مکاشفہ کی کتاب پہلا باب 11ویں آیت، اور جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے، یعنی افسس اور سمرنا اور پرگمن اور تیواتیرا اور سردیس اور فلدیفیا اور لدوکیا میں۔ کتنے ستون ہیں جی؟ کتنی کلیسیاں ہیں جی؟ 7۔ سلیمان نبی بڑی دور کی بات کر رہا ہے،
وہ کہتا ہے حکمت نے اپنے لیے 7 ستون تراش لیے ہیں۔ تو یوحنا عارف کو خدا کہہ رہا ہے کہ ان 7 کلیسیوں کے نام لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ آگے جی، اور ان 7 کلیسیوں کے نام لکھ کر دنیا میں ارسال کر دے۔ ہاں جی، میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے۔ کتنے چراغ دان دیکھے جی؟ 7۔ آگے جی، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں ایک آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند باندھے ہوئے تھا۔ آج میں آپ کے سامنے یہ 7 چراغوں کا بھید رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہے۔ بے شمار لوگ جو ہیں انہوں نے چرچوں میں سٹینڈ بنا کر لوہے کے اوپر چراغ بتی کرتے ہیں، جیسے درباروں میں لوگ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مکاشوہ کتاب میں لکھا ہے 7 چراغوں کا ذکر ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے آسمان سے یوحنا عارف کو یہ کتاب لکھوائی، مکاشوہ کتاب۔ یہ ترکی میں بیٹھ کر لکھی گئی، پطمس کے جزیرے میں بیٹھ کر لکھی گئی۔ اس کے 22 باب ہیں اور 404 اس کی آیات ہیں۔ تو آسمان سے یسوع کیا کہہ رہا ہے کہ 7 ستون جو ہیں، 7 کلیسیا جو ہیں، ان کے نام دنیا کو لکھ دے، اور 7 خط لکھ کر 7 کلیسیوں کے پاس بھیج دے کہ جو تو دیکھ رہا ہے کہ ایک انسان تو دیکھ رہا ہے، آدم ذات دیکھ رہا ہے، وہ 7 چراغ دانوں کے اندر سفر کر رہا ہے۔ کیا چراغ دان تو اتنا سا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی انسان کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ بھید کی بات ہے۔ پہلے وہ 7 کلیسیوں کا ذکر ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا جو 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے۔ دراصل 7 چراغ جو ہیں یہ 7 روشن ضمیر جماعتیں ہیں۔ 7 چراغ دان یہ ایماندار لوگ ہیں۔ 7 چراغ دان یہ صادق لوگ ہیں۔ 7 چراغ دان یہ راست بازوں کی جماعت ہے۔ اور 7 کلیسیوں کا ذکر بھی آپ نے بشپ صاحب سے سن لیا ہے، ان کے نام بھی سن لیے ہیں۔ تو 16ویں آیت اس کی دیکھیں گے، پہلے باب کی، پہلے باب کی 16ویں آیت۔ اور اس کے داہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے۔ کیا تھا؟ پہلے یسوع نے کیا کہا کہ ان باتوں کو جو تو سن رہا ہے، جو تو دیکھ رہا ہے، جو تو لکھ رہا ہے، 7 کلیسیوں کے پاس بھیج دے۔ پھر اس نے دیکھا 7 چراغ دان دیکھے، 7 چراغ دانوں کے بیچ میں ایک انسان پھر رہا ہے۔ پھر اس نے کیا دیکھا؟ اس انسان کے ہاتھ میں جو 7 چراغ دانوں میں پھر رہا ہے 7 ستارے بھی ہیں۔ اس کے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، خاص طور پر 20ویں آیت اس کی پڑھی کہ 7 ستارے کیا ہے، 7 چراغ دان کیا ہے جو کیتھولک کے لوگ اپنے چرچوں میں جلا رہے ہیں۔ وہ سٹینڈوں پر، وہ پہاڑی پر، چرچ کے اندر موم بتیاں جلا رہے ہیں۔ آج تو ہزار واٹ کے بلب نکلے ہوئے ہیں۔ آج موم بتی کی کیا ضرورت ہے؟ آج دیوے کی کیا ضرورت ہے؟ آج چراغ کی کیا ضرورت ہے؟ آج تو چراغ
تو خدا کے کلام کو کہا گیا ہے تیرا کلام میرے راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے۔ چراغ تو خدا کا کلام ہے۔ آپ دیوے کو چراغ سمجھ رہے ہیں، آپ موم بتی کو چراغ سمجھ رہے ہیں۔ آپ موم بتی سے انسان کے ذہن میں سے اندھیرے کو ختم نہیں کر سکتے، موم بتی سے یا چراغ سے انسان کے ضمیر کو صاف نہیں کر سکتے، دیوے کی لائٹ سے انسان کا دل پاک نہیں ہو سکتا۔ تیرا کلام ایسا پاک ہے جیسے چاندی کو 7 بار صاف کیا جائے۔ تو آج اس بات پر فخر کرنا ہے کہ 7 کا عدد کیا ہے؟ ہاں جی، 20ویں یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے دائنے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغ دانوں کا، وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغ دان کلیسیائیں ہیں۔ 7 چراغ دان کیا ہے؟ 7 کلیسیاں۔ تو یہ لوگ دیوے بال رہے ہیں چرچوں میں، کیا ان کی سوچ یا ہوش قائم ہے؟ بائبل کو سمجھ رہے ہیں یا درباروں پہ جانے والے ہیں جہاں پر چراغ بتی ہوتی ہے؟ ان کی نقل و حرکت چرچوں میں آ گئی ہے۔ کیوں آ گئی ہے؟ چرچ کے اندر تو چراغ جلانے کی اجازت ہی نہیں۔ تو آج تو ہزار واٹ کے بلب دنیا نے اپنے گھروں میں لگا رکھے ہیں، تو اندھیرا تو ان سے ختم ہوتا ہے، یا چراغ خدا کا کلام ہے تو دیوا تو خدا کا کام نہیں کر سکتا۔ آج میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، دیوے کی لائٹ میں تو آپ انجیل بھی نہیں پڑھ سکتے، دیوے کی لائٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ ایک محض ایک ڈرامہ ہے، یہ نا سمجھداری ہے۔ تو بائبل میں کیا ہے؟ جو 7 ستارے تو نے میرے ہاتھ میں دیکھے، یسوع کہہ رہا ہے، یوحنا عارف کو کہہ رہا ہے کہ جو 7 ستارے تو نے میرے ہاتھ میں دیکھے وہ 7 کلیسیوں کے 7 خادم ہیں، 7 فرشتے ہیں۔ جن چراغوں میں مجھے تو نے 7 چراغوں میں مجھے پھرتے دیکھا ہے، وہ 7 چراغ دان 7 کلیسیاں ہیں۔ کلیسیا کو آپ نے دیوا بنا دیا ہے؟ نہیں، آپ نے کلیسیا کو، جماعت کو دیوا بنا دیا۔ آپ دیوے جلا رہے ہیں چرچوں میں۔ آپ چھوڑ دیں ان باتوں کو، خدا کے کلام کو سننا سیکھ لیں کہ یہ 7 ستارے، 7 بھید، 7 ستون، 7 چراغ دان، یہ خدا کی 7 کلیسیاں ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں دانیل نبی کے بارے، صدرک میشک عبدالنجو کے بارے۔ وہ خدا کے کلام کو سمجھتے تھے، وہ خدا سے مخاطب رہتے تھے، خدا سے دعا کرتے تھے۔ تو نبوکدنضر بادشاہ نے 3 باب پہلی آیت پڑھو گے دانیل؟ جی ضرور۔ ہاں، دانیل کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی پہلی آیت۔ نبوکدنضر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی جس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 6 ہاتھ تھی، اور اسے دوارا کے میدان میں صوبہ بابل میں نصب کیا۔ تب نبوکدنضر بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا کہ ناظموں اور حاکموں اور سرداروں اور قاضیوں اور خزانچیوں اور مشیروں اور مفتیوں اور تمام صوبوں کے منصب داروں کو جمع کرے تاکہ وہ اس مورت کی تقدیس پر حاضر ہوں جس کو نبوکدنضر بادشاہ نے نصب کیا تھا۔ تب ناظم اور حاکم اور سردار اور قاضی، خزانچی، مشیر، مفتی اور صوبہ کے تمام منصف دار اس مورت کی تقدیس کے لیے جسے نبوکدنضر بادشاہ نے
نصب کیا تھا جمع ہوئے، اور وہ اس مورت کے سامنے جس کو نبوکت نظر نے نصب کیا تھا کھڑے ہوئے۔ تب ایک مناد نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے لوگو، اے امتوں اور اے مختلف زبانیں بولنے والو، تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ جس وقت کرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربط اور چغانہ اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو تو اس سونے کی مورت کے سامنے جس کو نبوکت نظر بادشاہ نے نصب کیا ہے گر کر سجدہ کرو، اور جو کوئی سجدہ نہ کرے گا اسی آگ کی بھٹی میں، جلتی ہوئی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے جس وقت سب لوگوں نے کرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربط اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنی تو سب لوگوں اور امتوں اور مختلف زبانیں بولنے والوں نے اس مورت کے سامنے جس کو نبوکت نظر بادشاہ نے نصب کیا تھا گر کر سجدہ کیا۔ اور پڑھنا بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بابل شہر میں نبوکد نظر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنائی۔ سونے کی مورت 90 فٹ اونچی تھی، 9 فٹ اس کا لپیٹ تھا، تو کتنے ٹنوں کے حساب سے سونا اس کو لگا ہوگا۔ تو بائبل میں لکھا ہے بادشاہ نے اعلان کر دیا سب لوگوں کو کہ جب ساز بجائے جائیں تو سارے لوگ ملک کے گر کر اس کو کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ تو وہاں پر 4 لوگ تھے جو خدا کو جاننے والے تھے، خدا کو چاہنے والے تھے، خدا سے عبادت کرنے والے تھے، خدا کی پرستش کرنے والے تھے۔ انہوں نے انکار کر دیا، اے بادشاہ ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے، ہم تو خدا کو جانتے ہیں، ہم تو خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف خدا کی بات کریں گے۔ تو بادشاہ نے ان سے کہا، اے صدرک میشک عبدالجو، آج میں دیکھوں گا کون سا خدا تجھے میرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ تو تینوں نے یکساں جواب دیا، اے بادشاہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ تیرے ہاتھ سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے کہا، میں تمہیں آگ کی جلتی بھٹی میں بیچ دوں گا اور اس کی آگ 7 گنا تیز کی جائے گی۔ ان کو پتا تھا کہ 7 کا عدد تو خدا کا ہے، 7 کا عدد تو فضل کا ہے، 7 کا عدد جو رحم کا ہے، وہ سچائی کا ہے، وہ فخر کا 7 کا عدد ہے، امید کا عدد ہے۔ تو 7 کے عدد سے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو ایسا ہوا، اس نے 7 گنا بھٹی کو تیز کیا اور ان کو آگ کے اندر پھینک دیا۔ جب پھینک دیا، ان کو باندھ کر پھینکا، تو جب آگ میں پھینکا تو وہ دعا گو لوگ تھے، وہ راست باز لوگ تھے، خدا پرست لوگ تھے۔ تو پھینکتے ہی خدا نے آسمان سے اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ تو اس نے کیا کیا؟ ان کے بند کھول دیے اور اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا کہ 7 کے عدد کا مالک آگ میں خود آ گیا، جس کے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، جو 7 چراغ دانوں میں پھرتا تھا۔ جب وہ آیا تو آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ جب شام تک نبوکد نظر بادشاہ دیکھتا رہا کہ میں نے پھینکے تو 3 آدمی تھے، لیکن نظر مجھے 4 آ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا، اے صدرک میشک عبدالجو، آگ سے باہر نکل آؤ۔
تم بھی سچے، تمہارا خدا بھی سچا، میں بھی جھوٹا، میری مورت بھی جھوٹی، میرا بت بھی جھوٹا، میرے لوگ بھی جھوٹے۔ آج کے بعد دانیل کے خدا کے، صدرک میثق عبدالجو کے خدا کے علاوہ کوئی انسان کسی ذی حیات کی پرستش کرے، کسی بت کی عبادت کرے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، اس کو تباہ کر دیا جائے گا۔ آج میں اعلان کرتا ہوں اے صدرک میثق عبدالجو اور دانیل، آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے بھی توبہ کر لی ہے، میری ساری قوم، میرا سارا ملک بھی توبہ کرے گا۔ ہم آج کے بعد بت کی عبادت نہیں کریں گے کہ ہم نے 7 کا عدد دیکھ لیا ہے کہ اگر جھوٹا ہے تو ناکام ہے۔ 7 کے عدد کو ماننے والے آگ کی بھٹی میں جا کر بھی سرفراز ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ 7 کا عدد جو ہے وہ کاملیت کا ہے، وہ پاک ہے، وہ صاف ہے، وہ صرف خدا کے لوگ ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج یشوع کی کتاب 6 باب 15ویں آیت میرے ساتھ نکالے، تو آج یشوع بھی ایک ملک کو فتح کرنا چاہتا تھا، تو خدا نے اس سے کیا کہا؟ ہاں جی، یشوع کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 15ویں آیت، اور 7ویں دن یوں ہوا کہ وہ صبح کو پو پھٹنے کے وقت اٹھے اور اسی طرح شہر کے گرد 7 بار پھرے۔ کتنی بار پھرے؟ 7 بار۔ یرو شہر جو تھا اس کے جو گرد جو دیوار تھی، وہ دیوار بہت مضبوط تھی۔ اس دیوار پر لوگوں نے اپنے گھر بنا رکھے تھے، اپنے مکان بنا رکھے تھے، اور پھر بھی راستہ وسیع تھا، یعنی 25-30 فٹ چوڑی دیوار تھی، تو اس کو گرانا انسان کے لیے ناممکن تھا۔ تو خدا نے کہا اس شہر کے اندر بڑے بت پرست ہیں، اس شہر کے اندر بڑے جادوگر ہیں، اس شہر کے اندر بڑے نشے باز لوگ ہیں، حرام کار لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں۔ یشوع سے کہا اس شہر کو گھیرے میں لے لو، اور 7 دن تک اس شہر کے چگرد ایک چکر مار کے آنا ہے۔ 7 دن تک کیا کرنا ہے؟ اس شہر کے چگرد ایک چکر مار کے آنا ہے۔ تو 7ویں دن کیا کرنا؟ ہاں جی، 7 بار شہر کے گرد فقط اسی دن پھرے، اور 7ویں بار ایسا ہوا کہ جب کاہنوں نے نرسنگے پھونکے تو یشوع نے لوگوں سے کہا للکارو، کیونکہ خداوند نے یہ شہر تم کو خدا نے یہ شہر تم کو دے دیا۔ 7 دن وہ ایسا کرتے رہے کہ ہر روز خدا کی عبادت اس شہر کے چگرد، اس دیوار کے چگرد پھر کر کرتے رہے۔ تو 7ویں دن ایک ہی دن انہوں نے 7 چکر مار کر خدا کی عبادت کی اور پرستش کی، اور ان کے ہاتھوں میں نرسنگے تھے، بگلیں تھیں، ساز تھے۔ تو یشوع نے کیا کہا 7ویں دن؟ ہاں جی، اور وہ شہر اور جو کچھ اس میں ہے سب خداوند کی خاطر نیست ہوگا، فقط راہب کسبی اور جتنے اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہوں وہ سب جیتے بچیں گے۔ اس لیے اس نے ان قاصدوں کو جن کو ہم نے بھیجا چھپا رکھا تھا، اور تم بہرحال اپنے آپ کو مخصوص کی ہوئی چیزوں سے بچائے رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ان کو مخصوص کرنے کے بعد تم کسی مخصوص کی ہوئی چیز کو لو اور یوں اسرائیل کے خیمہ گاہ کو لامتی کر ڈالو اور اسے دکھ دو۔ لیکن سب چاندی اور سونا اور وہ برتن جو پیتر اور لوہے کے ہوں خدا کے لیے مقدس ہیں،
سو وہ خدا کے خزانہ میں داخل کیے جائے۔ پس لوگوں نے للکارا اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے، اور ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے للکارا، اور دیوار بالکل گر پڑی۔ دیوار کی ہو گئی؟ گر پڑی۔ 7 دن چکر مارنے سے دیوار نرم ہو گئی۔ 7ویں دن 7 چکر مارے تو دیوار کیا ہوگی؟ بالکل گر گئی۔ جب 7ویں دن انہوں نے عبادت کی، دعا کی، للکارا اس شہر کو اور اس دیوار کو، تو کائنوں نے اپنے ہاتھ اونچے کیے اور نرسنگے پھونکے تو دیوار بالکل گر پڑی۔ آگے جی۔ اور دیوار بالکل گر پڑی، اور لوگوں میں سے ہر ایک آدمی اپنے سامنے سے چڑھ کر شہر میں گھسا، اور انہوں نے اس کو لے لیا۔ کیا کہہ رہے؟ شہر پر قبضہ کر لیا۔ کتنے دن کے بعد؟ 7 دن کے بعد۔ ہاں جی۔ اور انہوں نے ان سب کو جو شہر میں تھے ایسا کیا، کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا بیل، کیا بھیڑ، کیا گدھے، سب کو تلوار کی دھار سے، سب کو کیا کیا؟ تلوار کی دھار سے نیست کر دیا۔ باقی جو بچے ان کو آگ سے جلا دیا۔ یہ ہے 7 کا عدد، کاملیت کا عدد ہے۔ تو بائبل میں لکھا ہے صادق 7 بار بھی گرے تو پھر اٹھ کھڑا ہوگا۔ بائبل مقدس میں 7 عورتیں ہیں جن کا نام مریم ہے۔ تو 7 کی 7 ہی پرہیزگار، ایماندار، خدا گو، عبادت گو اور وفادار تھی۔ تو آج میں اسی طرح یسوع نے بہت معجزے کیے، لیکن ایک معجزہ کیا کہ 7 روٹیوں پر یسوع نے برکت دی تو 7,000 لوگ کھا گئے، اور 7 ہی ٹوکرے بھی ان میں سے بچ گئے۔ تو آج 7 کا عدد جو ہے وہ کاملیت کا عدد ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 7 گنا آگ کو بھی تیز کیا گیا تو صدرک، میشک، عبدالجو کو کچھ نقصان نہ ہوا، کیونکہ 7 کا عدد خدا کا ہے۔ 7 کا عدد کسی جادوگر کا نہیں، 7 کا عدد کسی بت پرست کا نہیں، 7 کا عدد کسی عام آدمی یا کسی اور قوم کا نہیں۔ 7 کا عدد یہ کس کا ہے؟ یہ خدا کا ہے۔ تو یسوع نے صلیب پر کتنے کلمے بولے؟ 7 کیوں بولے؟ کہ بائبل مقدس میں 7 کا عدد ہی فتح مندی کا عدد ہے۔ 7 کے کلمے بولنے سے یسوع فتح مند ہو گیا، یسوع مر گیا۔ 7 کے عدد کے مطابق، 7 کلمے بولنے کے مطابق وہ قبر سے 30 دن زندہ ہو گیا۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں، 7 کلمے خداوند یسوع مسیح نے سن 34 میں بولے۔ 7 کلمے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر بولے۔ 7 کلمے خداوند یسوع مسیح نے زیتون کے پہاڑ پر بولے۔ 7 کلمے خداوند یسوع مسیح نے گتسمنی باغ کے باہر بولے۔ تو یہ 7 کلموں کا بڑا راز ہے، اور 7 کلمے بولنے سے یسوع نے موت اور شیطان پر فتح پائی۔ 7 کلمے بولنے سے یسوع نے شیطان اور موت پر کیا کی؟ فتح پائی۔ تو آج بھی میں آپ کے سامنے چند باتیں 7 کے عدد سے رکھنا چاہتا ہوں کہ مکاشفہ کتاب 10 باب کی 7ویں دیکھیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 10واں باب اس کی 7ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔
بلکہ ساتوں فرشتوں کی آواز دینے کے زمانہ میں جب وہ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا۔ اور جس آواز دینے والے کو میں نے آسمان پر بولتے سنا تھا، پھر اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ جا اس فرشتہ کے ہاتھ میں سے جو سمندر اور خشکی پر کھڑا ہے وہ کھلی ہوئی کتاب لے لے۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ یسوع نے اس کتاب پر مورے بھی ساتھ لگائیں۔ یسوع کے مقرب فرشتے جو ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، جو ہر وقت قدوس 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 کہتے رہتے ہیں۔ تو آج جس کتاب کا ذکر بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ مکاشفہ کی کتاب ہے، جس کے 22 باب 404 اس کی آیات ہیں۔ تو خدا کی 7 ہی آنکھیں ہیں جو ساری دنیا میں سیر کرتی ہے، ہر انسان کو دیکھ رہی ہے۔ خدا کی 7 ہی روحیں ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ مکاشفہ کی کتاب میرے ساتھ نکالیں گے، 5 باب کی 5 آیت۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 5ویں آیت۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی 7 مہریں کھولنے کے لیے غالب آیا ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق مکاشفہ کی کتاب میں 7 کلیسیوں کا ذکر ہے، 7 چراغ دانوں کا ذکر ہے، 7 ستاروں کا ذکر ہے، 7 نرسنگوں کا ذکر ہے، تو 7 ہی فرشتوں کا ذکر ہے، 7 ہی موروں کا ذکر ہے، 7 ہی گرجوں کا ذکر ہے۔ یہ بہت وسیع قسم کا ذکر ہے۔ 7 ہی آنکھوں کا ذکر ہے، 7 ہی روحوں کا ذکر ہے۔ تو 7 کا عدد مکاشفہ کتاب میں بہت وسیع ہے۔ یہ 7 موروں کو کھولنے والا یسوع مسیح ناصری ہے۔ اس کتاب کے اوپر جو 7 موریں لگا کر بند کیا گیا، اس کو دنیا میں کوئی آدمی اس کتاب کی موروں کو کھولنے کے لائق نہ نکلا۔ تو یوحنا عارف کہتا ہے کہ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر اس کتاب کی 7 موروں کو کھولنے کے لائق نکلا ہے، جس نے 7 موروں کو کھولا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے 7 کا عدد جو ہے وہ تقریباً معافی کا بھی عدد ہے، کیونکہ یسوع نے جب 7 کلمے بولے تو پہلا ہی کلمہ کیا کیا؟ اے باپ ان کو معاف کر۔ لوکا کی انجیل 17 باب 4 آیت میرے ساتھ نکالیں۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 17واں باب اس کی 4 آیت۔ اور اگر وہ ایک دن میں 7 دفعہ تیرا گناہ کرے اور 7 دفعہ تیرے پاس آ کر کہے کہ توبہ کرتا ہوں تو اسے معاف کر۔ اگر کوئی انسان تیرا گناہ کرتا ہے، ایک دن میں 7 بار تیرا گناہ کرتا ہے، تو صادق ہے تو 7 بار ہی وہ معافی مانگے تو کیا کر، اس کو معاف کر۔ کیونکہ خدا کا کلام ایسا پاک ہے جیسے چاندی کو صاف 7 بار کیا جائے۔ تو داؤد نبی کہتا میں ایک دن میں 7 بار تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو یشوع نے 7 چکر لگا کر ایک شہر کو فتح کر لیا۔ تو مکاشفہ کی کتاب میں 7 کلیسیوں کا ذکر ہے، 7 ستاروں کا ذکر ہے، 7 روحوں کا ذکر ہے،
7 موروں کا ذکر ہے، 7 ہی ستاروں کا ذکر ہے، 7 ہی چراغ دانوں کا ذکر ہے، 7 ہی روحوں کا ذکر ہے، 7 ہی گرجوں کا ذکر ہے، 7 ہی آنکھوں کا ذکر ہے، 7 نرسنگوں کا ذکر ہے، 7 موروں کا ذکر ہے، 7 ہی پیالوں کا ذکر ہے، 7 ہی دعاؤں کا ذکر ہے۔ تو آج 7 کا عدد یہ فتح مندی کا عدد ہے، کیونکہ یسوع نے 7 کلمے بول کر ساری دنیا پر فتح پائی، 7 کلمے بول کر موت اور شیطان پر بھی اس نے فتح پائی۔ خداوند اسی کلام پر مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔ آخر میں ہم ان تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں گے جو آج ہمارے ساتھ لائیو ہیں۔ پطرس شہزاد بھائی جو کہ USA سے ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے، اور فیبن بھائی ہیں آسٹریلیا سے، اسٹیفن جان کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، اور اسی طرح بھائی ہارون ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ بھائی کامران ہیں مسقط سے، ان کے لیے دعا کیجیے۔ باجی رضیہ ہے، اس کی والدہ کے لیے۔ انکل بشیر جو کہ ایلڈر منور کے والد ہیں، ان کے لیے، اور بھائی حنوک گلزار کا جو بھائی ہے اس کے لیے بھی دعا کیجیے۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ جن لوگوں کے نام لیے گئے ہیں دعا کے لیے، یا جن لوگوں کے نہیں لیے گئے، جن کی درخواستیں ہمارے پاس ہیں، ان کے لیے۔ اسی طرح میں پوما کے لیے جو دبئی میں ہے، باجی سنوبر کے لیے کراچی میں ہے، صبا کے لیے جو جنکشن باد میں ہے، اسی طرح مسرت کے لیے اور فرا کے لیے، انور کے لیے خاص طور پر تیرا فضل چاہتا ہوں۔ بشپ عمران اس کے خاندان کے لیے، اس کے چرچ کے انتظام کے لیے، اس کی کلیسیا کے لیے آسمان سے اپنی شفا والا ہاتھ بلند کرتے۔ اے ابراہیم، زحاق، یعقوب کے خدا، جن جن لوگوں کے نام تیرے سامنے میں نے رکھے ہیں، ان کے ذہن پر، دل پر، جگر پر، گردوں پر تیرا قبضہ چاہتا ہوں، تاکہ کوئی بدرو، کوئی جادو، کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی بیماری، کمزوری، پریشانی ان کے گھروں میں نہ رہ سکے۔ آج بھی پیاری خداوند تیرے ہی نام میں فتح ہے، تیرے ہی کلام میں فتح ہے۔ تیری شان کے سامنے ہزاروں بیماریاں ہیں دنیا میں، کوئی بیماری بھی نہیں ٹھہر سکتی، کوئی ابلیسی قوت نہیں ٹھہر سکتی، کوئی غربت نہیں ٹھہر سکتی، کوئی پریشانی نہیں ٹھہر سکتی، کوئی ابلیسی قوت جن کے نام میں نے لیے ان کے گھروں میں نہیں ٹھہر سکتی۔ ان کے گھروں میں تیری شادمانی چاہتا ہوں، تیری برکت چاہتا ہوں، تیری بخشش چاہتا ہوں، تیری قدرت چاہتا ہوں، تیری عظمت چاہتا ہوں، تیری رحمت کی بارش ان خاندانوں پر برسنی شروع ہو جائے، تیرا جلال ان خاندانوں میں اترنا شروع ہو جائے، تیری پاک روح کی آگ ان کے گھروں میں اترنی شروع ہو جائے، تاکہ ہر قسم کی بدرو، جادو، بیماری تیرے قدوس نام سے جاتی رہے۔ میں پطرس شہزاد کے لیے دعا کرتا، شہزادے کے لیے جس کے گاڑی کے کاغذات میں کوئی رکاوٹ ہے، گاڑی چلانے میں کوئی پرابلم ہے، وہ ساری رکاوٹ گاڑی کے آج اپنی قدرت کے وسیلے سے ختم کر دے، تاکہ وہ خوشحال ہو کر اپنے کاروبار میں سرفراز ہو کر تیرا شکر ادا کر سکے۔ یسوع کے نام پر مانگتا ہوں، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے،
जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त शराकत हम सब के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हम सुबह 6 से 7 बजे भी लाइव होते हैं। हम आपके लिए ज़रूर दुआओं में आपको याद रखेंगे, और इसके अलावा शाम 6 से 7 बजे भी हम अपने चर्च में लाइव प्रेयर करते हैं। तो आपकी जो रिक्वेस्ट्स हैं वो मैंने नोट कर ली हैं, तो खुदावंद के फजल से ज़रूर हम आपके लिए दुआ करेंगे। रिया कूल हैं हमारे साथ, आपको भी हमने अपनी प्रेयर लिस्ट में शामिल कर लिया है। हम डेली आपके लिए दुआ करेंगे और खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत